Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear viewers, welcome back. We are now having our discussion and continuing where we left the discussions. And I'm being informed that we have Nikki Sinclair, who's the member of the European Parliament, joins us to express her views on today's program and the incidents and on the condemnation statement that we have just issued. Nikki, can I welcome you to this special program of Noor TV? Pleasure to be involved. Nikki, are you on the line? Yes, can you hear me? Yes, Nikki. Welcome to Noor TV on this special program, which was aimed to issue the condemnation statement against the barbaric murder which took place near the barracks in Woolwich. What message would you like to deliver to the Muslim community on the bold and very brave statements they've issued against this atrocity? Well, firstly, I would like to welcome the statement. The events of the other day was absolutely atrocious and has no part in our society. It's actually quite near to where I grew up. I grew up in South East London, and I walked past that area, many times. Our soldiers defend freedom, and they defend the freedom of Christians, Muslims, and Jews, and all of us. It's a terrible thing, but what we must realise is we must never give in to these extremists. These extremists wish to disrupt the peaceful life that we have in this country. And, you know, I wholeheartedly criticise those that have attacked mosques in this country. We must not bow down to extremists of any nature whatsoever. Nikki, these were unprecedented scenes that we saw on our television screens, on Twitter and the social media. These are the scenes that we see in Hollywood films, but not in the streets of Great Britain. Yeah. What do you think the impact will be of these horrific scenes on good relations? And as a member of the European Parliament, what role do you think you could play in bringing this attention and assessing the overall bigger picture and the impact of global terrorism? Yes, well, as you say, it's very unprecedented, it's barbaric, and I think not just for me, I think it's for every politician to actually highlight this and actually to highlight the fact that these actions are not appropriate in this country, and that the relations between communities, these people who committed this barbaric act, they wanted to create a war. And what we must do is never let them get their way. We must make sure that the relations between all of our communities remain strong. We all know that Muslim and Christian alike, that we do not condone such behaviour. It's not the part of our religions, and that we who believe in peace must speak stronger than the terrorists. Absolutely, I agree with you wholeheartedly. The person who was killed was in the armed forces. Yeah. I think the Muslim contribution to the armed forces is very well documented, especially for the First and Second World Wars. Yeah. Even now, the Ministry of Defence own employment data informs us that we've got more than 500 Muslims in the armed forces. And notable figures such as Noor Inayat Khan, who joined the Women's Auxiliary Air Force in 1940, have all played a major role in the armed forces. How do you see this trend continuing within the British Armed Forces and recognising the Muslim contributions made? Well, obviously, yes, we've had some, the contributions towards the Second World War and other wars of the Muslim contribution has been immense. And also, let's not forget that in Birmingham, the police foiled an attempt by these extremists to kidnap a Muslim soldier and behead him. We are all at threat from these extremists. And I welcome the involvement with the Muslim soldiers within the British Army, and we need to actually increase that. What we have here is two young people who are radicalised, but what we must do is involve people of all, colours and creeds into our armed forces. It's essential that it's a building of one community. Nikki, can I thank you once again for joining us? Absolutely. And we will be distributing the condemnation statement very widely indeed. Thank you very much. Thank you, Nikki. Bye-bye.
معزز حاضرین، اب ہم جو ہیں اردو کی طرف جاتے ہیں۔ مولانا بوستان علی قادری صاحب، میں آپ کی خدمت میں سوال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اعلامیہ ابھی جاری کیا گیا ہے، کنڈیمنیشن سٹیٹمنٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ اور جو علماء کرام کی اس وقت ذمہ داری ہے، آپ کا ایک طویل ترین ایکسپیرینس ہے علماء کرام میں، اور علماء کرام کی قیادت کو آپ ایک موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو اسٹریٹجک ڈائریکشن دیتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس وقت ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کے اوپر کیا ذمہ داری ہے برطانیہ اور یورپ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صدق اللہ العلی العظیم۔ اولاً میں نور ٹی وی کی انتظامیہ اور بالخصوص چیئرمین حضرت قبلہ پیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جن کی وساطت سے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا ہوا، اور آئے روز جتنے واقعات ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں بڑی خوبصورتی سے معلومات عامہ کے طور پر عوام میں لوگوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ہونے والا حادثہ جو واردات ہوئی ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ہر فرد قوم بندے نے اس کو مسترد کیا ہے، اور اس واردات کو کیے جانے پر مسلمان ہی بلکہ غیر مسلم بھی سنجیدہ حضرات جو ہیں، سکالر جو ہیں، انہوں نے اس کو مسترد کرتے ہوئے اس امر کی نشاندہی کی ہے کہ ایسے لوگوں کا نہ تو کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ کوئی دین ہوتا ہے، نہ کوئی ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ بہت سارے واقعات کو اگر پیش نظر دیکھا جائے تو دنیا میں جتنی بھی واردات ہو رہی ہے، مثال کے طور پر پاکستان گزشتہ سالوں میں ایک ایسا نشانہ بنتا رہا ہے، اب اس کو کیا نام دیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی حوالہ سے میں کنفیڈریشن آف سنی مساجد کے ریپریزنٹیٹیو کی حیثیت سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ ہمارے مساجد میں علماء اور خطباء نے اس بات کو بری طرح مسترد کیا ہے، اور جن لوگوں نے بھی اس بات میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہم ان کے بھی مشکور ہے۔ لیکن اصل ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے مختلف روپ میں، مختلف رنگوں میں، جیسا کہ ہمارے سامنے پیش تاریخ عمر کے گواہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے نام بدل کر، اپنے مذہب بدل کر اور مسلمانوں کے ساتھ واردات کی ہیں، اور یہ موقع بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں اسے کم نہیں ہے۔ نو باڈی نوز، کوئی بندہ یہ نہیں جانتا کہ واقعتاً وہ کیا تھا اور اس نے یہ جو واردات کی ہے کیوں کی ہے، لیکن کوئی بھی مسلمان یا اسلام اور ہماری تعلیم اسلامیہ جو ہیں، یا ہماری تعلیمات میں یہ قطعاً کہیں بھی موجود نظر نہیں آتا کہ ہم ایسے واقعات میں ایسی قتل و غارت کریں، دستگیری کریں، بلکہ اسلام ایک مذہب جو ہے پوری دنیا میں پھیلنے والا سب سے زیادہ مذہب جو ہے مذہب اسلام ہے، اور پڑھی جانے والی حلامی کتاب قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پوری ہدایات اور تعلیمات موجود ہے کہ ایسے مواقع سے ہمیں پریز کرنا چاہیے، بلکہ تبلیغ کرنا چاہیے دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ اور اس پلیٹ فارم سے میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ علماء کرام کو، اپنے سکالر حضرات کو زیادہ سے زیادہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے میں بہت سے فتنے پیدا ہوں گے اور فتنہ پرور پیدا ہوں گے، جیسے کہ انجم چودھری کا ایک نام لیا جاتا ہے، جس نے کہ ہر موقع پہ پوری تاریخ میں جب سے ان کی تنظیم آئی ہے انہوں نے ہر موقع پہ مسلمانوں کو زخم پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور میں علماء کرام سے، سکالر حضرات سے، اور خاص طور پر ان حضرات سے جو رائٹر ہیں، لکھنے والے حضرات ہیں، ان سے بھی گزارش کریں گے کہ اس واقعہ کی پوری طرح مسترد بھی کریں، کنڈیم بھی کریں، اور پھر حکومت برطانیہ جو ہے اس کی بڑی سنجیدگی سے لے، اور یہ ان لوگوں پہ اب جو لوگ ایک پروپیگنڈا اٹھا رہے ہیں کہ مسلمان اور مسلمان ہونے کے یا اس کے مسلم کردار کے موضوع سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل قطعاً صحیح نہیں ہے۔ شکریہ۔ علامہ نصیر اللہ نقشبندی صاحب، میڈیا کا دور ہے، یہ معاشرہ کثیر الثقافت معاشرہ ہے، اس واقعے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے پہ کیا تاثرات مرتب ہوں گے؟ اور اس کے بعد جو مسلم میڈیا ہے اس کے اندر نور ٹی وی کا ایک بڑا نمایاں کردار ہے، آپ نور ٹی وی کا کردار کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ خود ایک نور ٹی وی کے پریزنٹر ہیں، کہ نور ٹی وی یہ جو ایک بہت بڑی مصیبت جو ہمارے سامنے آئی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا جواب میں آپ سے لوں گا۔ ٹیلی فون لائن پہ علامہ غلام جیلانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضرت میں آپ کو خوش آمدید اور ویلکم کہتا ہوں. آپ نے اعلامیہ بھی سنا, آپ کے کیا تاثرات ہیں اس وقت جو نور ٹی وی نے جو اہم کردار ادا کیا ہے اور جماعت اہل سنت برطانیہ اور دیگر جو تنظیموں کا نام لیا گیا ہے ان کی طرف سے یہ اعلامیہ جاری ہوا ہے, آپ کے کیا اس حوالے سے کیا ویوز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ کہ آپ سے بات ہو رہی ہے اور آپ کے پینل کے معززین جتنے بھی علماء تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں بھی ہدیہ سلام. میں سمجھتا ہوں اولین چیز جو آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ نور ٹی وی نے ہمیشہ انتہائی مشکل وقت میں بھی اور نازک اوقات میں اپنی ایک دینی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے قوم کو ایک بصیرت افروز رہنمائی مہیا کی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مرشد کریم کی سرپرستی اور ان کی نگرانی میں اور ان کی انسٹرکشنز اور ہدایات اور ان کے ویژن کے مطابق جو ہے وہ مسلم امہ کی رہنمائی کرنے کے قابل ہو جائیں. میں اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے جو آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے, صاف ظاہر ہے یہ تو ہماری ایک دینی ذمہ داری بھی بنتی ہے اور اس ملک کے ایک سٹیزن ہونے کی حیثیت سے بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو بھی یہ واقعہ ہوا اس کو کنڈیم کریں ان اسٹرانگسٹ ٹرم جتنا بھی پاسبل ہو, اور ہماری جو تھاٹس ہیں, پریئرز ہیں اور ڈیپسٹ سمپیتھیز ہیں وہ ان فیملیز کے ساتھ, پرٹیکولرلی اس وکٹم کی فیملی کے ساتھ اور فرینڈ کے ساتھ ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ جو میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے ہاں یہ ایک صورتحال یہ ہے کہ ہم یہاں ہائی ویکم میں ایک ویکم مسلم کمیونیکیشن فورم ہم نے سیٹ اپ کیا ہے کہ جس کمیونیکیشن فورم میں ہم نے کیا میری آواز جا رہی ہے؟ جی جی بالکل علامہ صاحب آپ جاری رکھیں. جی ہمارے ہاں یہاں تمام مساجد اور جتنے بھی مکاتب فکر کے علماء ہیں, ڈاکٹرز, لائرز, ان کی ہم نے اور مختلف پروفیشنز کے جو احباب ہیں ہم نے 9/11 اور 7/7 کے بعد لوکلی ایک سسٹم سیٹ اپ کیا تھا کہ obviously to represent our community in the best possible way we need to have a unanimous voice اور ایک united voice ہونی چاہیے جو کہ ہمارے ایشو کو ریپرزینٹ کریں. تو اس سلسلے میں جب بھی ہمیں کوئی واقعہ ہوتا ہے, لوگ کیونکہ ہائی ویکم بھی انفارچونیٹلی ان سم کیسز میں ہمارے کچھ انوالو رہا ہے, کچھ کیسز آئے ہائی لائٹ ہوئی ہے اس کی, تو اس سلسلے میں ہمیں یہ ہمارے سر پر یہ بات آن پڑی تھی. تو ہمیں اس سلسلے میں ہمارا ایک فورم ہے جو اس کو ان کو اسپوکس مین بنا کے ریپرزینٹ کرتے ہیں, رادر دین کہ ہر آدمی اب بات کرتا رہے, وہ انٹرنیشنلی, نیشنلی, ایون میڈیا سے ڈیلنگ کے لیے وہ ہمارا ایک فورم موجود ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے مسلم سٹیزن آف برٹن ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ فرسٹ آف آل ہم تو اس کو کنڈیم کریں ان اسٹرانگسٹ ٹرم. وٹ ایور ہیپن از نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام. یہ اسلام کا کوئی خدمت نہیں ہے اور نہ اسلام کے ساتھ کوئی ہمدردی کا کوئی طریقہ ہے اور نہ اسلام کو کوئی پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس وقت تک 162 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں پولیس کے پاس آفٹر دس انسیڈنٹ, اور یہ کس طرح کی اسلام کی خدمت ہے کہ آج ہماری مسجدوں پر جو یہ صورتحال ہے اور جو آپ سب کچھ آپ دیکھیں گے یہ جو بیک لیش ہے اینٹی اسلام صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. میں یہ گزارش کروں گا آپ کی خدمت میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ علماء کا ایک رول ہے اس سلسلے میں, اور مسلم کمیونٹی کو پراؤڈلی اس صورتحال سے گزرنا چاہیے اس اعتبار سے کہ یہ وہ ملک ہے کہ جہاں آپ اس کی روایات کو قائم رکھتے ہوئے, جمہوری قدروں کا احترام کرتے ہوئے, اپنی آواز کو بیسٹ پاسبل وے, آپ کے ساتھ اگر زیادتی ہو تو اس کو پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, اس کا احتجاج کر سکتے ہیں. ہم احتجاج کرتے بھی ہیں, ابھی مختلف ایشوز پر احتجاج ہو رہے ہیں. یہ سیم سیکس میرجز, گے میرجز کے سلسلے میں جو ہمارا رول ہو سکتا تھا وہ ہم نے پلے کیا. اس انفارچونیٹلی کہ وی ور ناٹ سکسیسفل ان دیٹ, لیکن ہم نے احتجاج کیا ہے. اور یہ ابھی آپ لا آف بلاسفیمی کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے قبلہ صاحب کی سرپرستی میں الحمدللہ ہم ایک قانون کے دائرے کے اندر رہ کر ایک باضابطہ طور پر احتجاج کر ریکارڈ کروا رہے ہیں, اور وی آر ہوپ فل کہ وی ول بی سکسیسفل انشاءاللہ. اسی طریقے میں امید کرتا ہوں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جتنی بھی ہیں وہ ضرور اس واقعہ کے بعد
جو ہے نا وہ نیگیٹولی جو امپیکٹ ہے اس کا ہمارے پیسفل ریلیشن شپ اور کمیونٹی جو ریلیشنز ہمارے کوہیسو ریلیشن شپ ہیں وہ کسی طریقے سے بھی وہ جیپرڈائز نہیں ہوں گے. مہربانی علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. پروگرام کے دوران ہمیں مولانا حفیظ الدین نقشبندی صاحب نے جوائن کیا ہے. حضرت ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ نصیر اللہ نقشبندی صاحب، میں واپس پلٹ کے آتا ہوں اپنے سوال کی طرف. علامہ جیلانی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نور ٹی وی کا ایک بڑا ایک اہم کردار ہے. کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ ماشاءاللہ جی، سب سے پہلے تو راجہ زاہد نواز میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ نور ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے، نور ٹی وی کے ترجمان کی حیثیت سے اس پورے ایشو کو بڑے خوبصورت انداز سے پیش کیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا اور دہشت گردی کا ایک ایسا واقعہ ہوا کہ برٹش آرمی کے ایک فوجی جوان کو بہیمانہ طور پر قتل کیا گیا، اور پھر اس قتل کو کوئی اور رنگ دے کر اس کو اسلام کے لیول کے ساتھ ملانے کی ایک ناپاک سازش بھی کی گئی. سب سے پہلے تو میں محی الدین ٹرسٹ کی جانب سے اور نور ٹی وی کے چیئرمین حضور شیخ العالم حضرت قبلہ پیر علاء الدین صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے وہ جو برٹش آرمی کے سولجر جو اس دہشت گردی کا نشانہ بنے، ان کی پوری فیملی کے ساتھ قبلہ پیر صاحب کی طرف سے تعزیت کا اظہار کریں. بہاف آف دا پیر صاحب ان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، برٹش آرمی کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں وزیر اعظم برطانیہ کو کہ جنہوں نے اس کے بعد جو اپنی سٹیٹمنٹس دی اور یہ جو اس قتل کو ایک عجیب رنگ دیا جا رہا تھا، انہوں نے اس کو اسی وقت کلاکامہ کیا اور اس کو کہا کہ یہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک شخص کا انڈیویجول فیل ہے. اور اس کے اوپر جو ہمارا نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گرد اور دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ اسلام کا نقطۂ نظر ہے. اور جب تک ہم اس دہشت گردی کو کسی بھی مذہب کے ساتھ بریکٹ کرنے سے باز نہیں آئیں گے اور اس کو باقاعدہ کنڈیم نہیں کریں گے تو پھر یہ اس طرح کے انسیڈنٹ مزید بڑھیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک نیا رخ یہ اختیار کیا جا رہا ہے. اسلام اس بارے میں کیا تعلیمات دیتا ہے؟ جب ہم قرآن حکیم فرقان مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک کے اندر اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ کوئی بھی شخص جب کسی بھی انسان کو، بے گناہ انسان کو بغیر کسی وجہ سے قتل کرے تو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا، اس نے زمین پر فساد بھی پھیلایا اور وہ پوری انسانیت کا قتل ہے ایک انسان. یہ کنسپٹ آف اسلام ہے، یہ کنسپٹ آف قرآن ہے جو قرآن ہمیں دے رہا ہے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، اللہ پاک نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہمارے لیے ہے اور پوری دنیا کے لیے ایک ایگزامپل ہے، اور جس کو اللہ نے کائنات کے لیے ایگزامپل بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی گئی، دکھ پہنچایا گیا، حتیٰ کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں پر اسلام پھیلا، اور اس حد تک پھیلا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے واپس تشریف لائے تو آپ اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ 10,000 فوجی تھے، 10,000 اسلام کے مجاہد تھے، مجاہدین اسلام تھے. جب آپ فتح مکہ کے لیے داخل ہوئے تو جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو وہ لوگ جنہوں نے اذیتیں پہنچائی تھیں، دکھ پہنچائے تھے، انہوں نے تکلیفیں پہنچائی تھی، وہ اپنے گھروں میں کانپ رہے تھے کہ اب ہم سے ایسا، ہم نے بہت زیادتیاں کی ہوئی ہیں، ہم سے انتقام لیا جائے گا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں داخل ہوئے، مکہ میں داخل ہوئے، تو آپ نے ایک اعلان کیا. وہ اعلان کیا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کہ آج کے دن کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا اور سب کے لیے آج عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سنن دارقطنی کی حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن اس کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کیس پیش ہوا. کیس یہ پیش ہوا کہ ایک شخص، ایک مسلمان شخص سے ایک یہودی کا قتل ہو گیا. جب وہ مقدمہ پیش ہوا اور بغیر کسی وجہ سے قتل ہو گیا تو مقدمہ جب پیش ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ اس یہودی کے قتل کے بدلے میں اس کا قصاص لیا جائے. قصاص کیوں لیا جائے؟ کہ اس نے بغیر کسی وجہ سے اس کو قتل کیا ہے.
تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اسلام ہمیں امن کی تعلیم دیتا ہے, اسلام ہمیں پیس کی تعلیم دیتا ہے, اور اس انسیڈنٹ کو اسلام کے ساتھ اس کو ہم بھرپور انداز میں کنڈیم کرتے ہیں جہاں جہاں علماء موجود ہیں, اسکالر موجود ہیں, اور الحمدللہ آپ کے سامنے نور ٹی وی کا کردار موجود ہے. جس دن سے یہ انسیڈنٹ ہوا اس کے 1 گھنٹے کے بعد نور ٹی وی کے اوپر سکرول چلنا شروع ہو گیا تھا, حضرت قبلہ پیر صاحب کا پیغام شروع ہو گیا تھا. اہل سنت و جماعت کی جتنی تنظیمیں ہیں, جماعت اہل سنت برطانیہ, سنی مساجد آف کنفیڈریشن, محی الدین ٹرسٹ, ان کا ابھی بھی وہ سکرول اس وقت نور ٹی وی کے اوپر مسلسل چل رہا ہے. تو یہ ہماری شہری ذمہ داری ہے, اخلاقی ذمہ داری ہے. ہم اس ملک کے شہری ہیں, یہاں کی املاک کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہاں کے ہر شخص کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ جو اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے یہ سراسر دہشت گردی ہے, اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب. ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہے. اب میں علامہ حفیظ الدین آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ جو انٹریکشن کرتے ہیں جو نیو مسلمز ہیں ان کے ساتھ, ہم نے یہ دیکھا ہے اپنے تجربے میں کہ جب ایک انسان اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو جو تنظیم اسے دائرہ اسلام میں داخل کرتی ہے وہ انہیں پھر لاوارثوں کی طرح چھوڑ نہیں دیتی بلکہ ان کے اوپر تربیت کرتی ہے. اس تربیت کے دوران, اس پروسیس آف تربیت کے اندر ان کو ایسی ایسی تعلیمات دی جاتی ہیں بعض تنظیموں کی طرف سے جو ان کا اگر تجزیہ کریں تو دور دور کا ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. ان کے اندر نفرت, انسانیت کے حوالے سے بھی نفرت, اور دیگر مسلمانوں کے حوالے سے بھی طرح طرح کے ٹائٹل انہیں دیے جاتے ہیں. میں اس کا جواب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے اس تربیت کے پروسیس کو آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ ارلی سٹیجز میں جو لوگ دہشت گردی یا انتہا پسندی کے راستے سے گامزن ہوتے ہیں ان کو کیسے روکا جائے. سوال کا جواب میں آپ سے لوں گا. ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت, ورلڈ اسلامک مشن کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب تشریف فرما ہے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کچھ اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازیں گے. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے نور ٹی وی کے اس پروگرام پہ ہمیں جوائن کیا. آپ یقیناً جو ڈیکلریشن جاری کیا گیا ہے, کنڈیمنیشن سٹیٹمنٹ, وہ یقیناً آپ نے سنی ہوگی. آپ کے کیا تاثرات ہیں اس اعلامیہ کے حوالے سے, اور مسلمانوں کا کیا پیغام ہے مسلمانوں کے لیے اس وقت برطانیہ میں رہتے ہوئے اور بالخصوص یورپ کے اندر کہ اس معاملے کے وہ کیسے ڈیل کریں اور اپنا جو آئندہ لایا عمل ہے اس کو کیسے مرتب کریں اپنی زندگیوں کا؟ مجھے خوشی بھی ہے اور میں مشکور بھی ہوں کہ مجھے اس موضوع پہ بولنے کے لیے نور ٹی وی نے مدعو کیا, اس لیے کہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اس پہ ہر صاحب ہوش کو اپنے جذبات کا اظہار کرنا ضروری ہوگا. بلا شبہ یہ حادثہ, یہ المیہ جو پیش آیا ہے یہ بڑا دردناک ہے, اور برطانیہ کی مہذب تاریخ میں, ماڈرن تاریخ میں یہ سب سے دردناک واقعہ ہے بے شک, جو شاید تاریخ میں ہمیشہ محفوظ رکھا جائے گا. بڑے ہی گھناؤنے لفظوں میں اور بڑے ہی خطرناک انداز سے ہم اس حادثے کی مکمل طور پہ مذمت کرتے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے. میں یہ کہتا ہوں مسلمان تو کیا, وہ انسان بھی کہلانے قابل نہیں ہے. وہ ایک وحشی ہے, وہ ایک درندہ ہے, اور ایک پاگل انسان ہے جس نے اپنے جنون کی انتہا کر دی ہے. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس شخص نے نہ صرف یہ کہ اسلام کو بدنام کیا ہے بلکہ اللہ جو رحمان و رحیم ہے اس کے نام کو بھی بدنام کیا ہے, اس لیے کہ اس نے یہ عمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا. ہمارا دین پیس کا دین ہے, اسے ہم دین السلام کہتے ہیں. ہماری کتاب قرآن سلامتی کتاب ہے, اسے ہم کتاب السلام کہتے ہیں. ہمارے پیغمبر سلامتی کے پیغمبر ہیں, ہم انہیں رسول السلام کہتے ہیں. ہماری جنت جو ہے دار السلام ہے, اور ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہے گریٹ کرتے ہیں. جہاں ہر طرف سلامتی کی بات ہو, جو دین سلامتی کے لیے آیا ہو, اور جو دین رحمت کا دین ہو, اور جس دین کا پہلا کلمہ ہو الحمدللہ رب العالمین, اس رب کے لیے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے, اور جس دین کے پیغمبر نے یہ کہا ہو الخلق عیال اللہ, پوری کائنات اللہ کا کنبہ ہے, the entire world is the family of God. اس دین کے ماننے والے بھلا اس طرح کا جرم اور اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ یقیناً وہ ایک دیوانہ تھا جس نے اسلام کا نام لے کر کے اسلام کو بدنام کرنا چاہا ہے. ہم اس کی مذمت ہی نہیں کرتے بلکہ ہم
पूरी कौम हर बरतानवी के गम में बराबर के शरीक हैं, इसलिए कि ये उन्हीं का गम नहीं है, यहाँ हमारी दूसरी और तीसरी नस्ल परवान चल रही है, हम इनका गम भी यकीनन हमारा गम है और इसमें बाज़ाब्ता शरीक होना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि आइंदा कोई भी इस तरह का हादसा न पेश आए। रहा जहाँ तक मुसलमानों का मामला, तो एक तरफ हम उम्मत मुस्लिमा से दरख्वास्त करेंगे कि ऐसे लोगों पर निगाह रखें जो इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं और इस तरह का माइंड सेट रखते हैं कि जिसकी बुनियाद पर इस तरह की जारहियत पैदा होती है, उन पर निगाह रखें और अपने बच्चों को और अपनी आइंदा नस्लों को उन लोगों को मिलने से, उनके पास जाने से मुकम्मल तौर पर रोकने की कोशिश करें, इसलिए कि हम इस मुल्क के शहरी हैं और इस मुल्क में हम इस मुल्क के कानून का अहद करके बाज़ाब्ता हमने शहरियत कबूल की है। हमारी दो जिम्मेदारियां हैं, या तो हम मुस्तामिन हैं या हम मुआहद हैं। मुस्तामिन होने के एतबार से हम कानून के पाबंद हैं और मुआहद होने के एतबार से भी हम अपने अहद के पाबंद हैं। रहा ये हादसा, तो कुरान अजीम इसकी मुकम्मल तरदीद करता है। कुरान अजीम फरमाता है वला तज़रु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा, एक आदमी के अमल की सजा किसी दूसरे को कभी नहीं दी जा सकती है। कुरान अजीम ये भी इरशाद फरमाता है वला यजरिमन्नक शनानु कौमिन अला अन ला तादिलू, खबरदार किसी कौम की ज्यादती तुम्हें इस बात पे आमादा न करे कि तुम अपनी हदों को फाँद दो और अदल इंसाफ का दामन छोड़ दो। कुरान अजीम ने इस तरह की बहुत सी हिदायत हमें दी हैं जिस पे हमें अमल करना होगा और इन आयात करीमा को हर इंसान के जहन में बैठालना होगा, कुरान पाक के निज़ाम रहमत को पेश करना होगा और सरवर कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को पेश करना होगा। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जंग की जो हालत होती है वो गजब की इंतहा की हालत होती है, जब इंसान हालत जुनून में होता है। मगर पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलाम ने 32 जंगें जो उन पे मुसल्लत की गई थी मदीने तैयबा में, उसका आपने दिफा फरमाया, मगर इस तरह से कि आप अगर किसी फौज को रवाना करते तो कहते थे खबरदार किसी बच्चे को कत्ल मत करना, किसी बूढ़े पे हाथ न उठाना, किसी दरख्त को न काटना, किसी जानवर को तकलीफ न देना, जो लोग इबादत कर रहे हों चाहे वो किसी भी मजहब के हों उनसे बाज़पुर्स न करना, जो तलवार फेंक दे उसके साथ भी कोई मामला न करना, जो हालत जंग में तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा हो उसका तुम्हें दिफा करने का हक है। जिस पैगंबर ने हालत जंग में भी गजब और गुस्से को इस तरह कंट्रोल में करने का हुक्म दिया हो और अमन और राहत का पैगाम दिया हो, उस पैगंबर के मानने वाले अगर इस दीवानगी का सबूत करेंगे तो हम बिल ऐलान कहते हैं कि हम ऐसे लोगों को मुसलमान तो क्या है इंसान भी मानने के लिए तैयार नहीं। माशाअल्लाह अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी साहब, जिन्होंने अपने बड़े कीमती मलफूजात से उम्मत मुस्लिमा को गाइडेंस दी और कुरान मजीद से साबित किया कि ऐसी हरकतों का इस्लामी तालीमात से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं। हम अभी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हम अपनी कन्वर्सेशंस को कंटिन्यू करेंगे और उलमाए किराम की मज़ीद राय लेंगे और कुछ टेलीफोन कॉल्स भी वसूल करेंगे। ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं।